अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान से निकाले जाने वाले अफगान महाजरीन का मामला ज़ेर गौर आया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच पे मौजूद थी, उस बेंच ने आज अफगान महाजरीन के हवाले से दायर करदा एक आइनी दरख्वास्त 184(3) के तहत दायर करदा दरख्वास्त जो है उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई जजेस की 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया है। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई 3 रुकनी कमेटी ये देखेगी कि ये जो दरख्वास्तें आइन की आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई हैं, क्या इसमें आइन की कुछ शिकों का मामला, अगर आइन की शिकों की तशरीह का मामला है तो फिर क्या उस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक 5 रुकनी बेंच मिनिमम बनेगा या नहीं। तो ये फैसला तो जजेस कमेटी को भेज दिया गया है, मगर आज दरख्वास्त गुजारों की तरफ से ये तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, इस इंसानी हकूक़ के संगीन मामले के ऊपर फौरी तौर पर कोई अबूरी हुक्म या कोई आर्जी रिलीफ देगी और जो अफगान महाजरीन की पाकिस्तान से निकालने के जो अहकामात हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल करेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं है। इसी हवाले से हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फरतुल्लाह बाबर और उनके वकील एडवोकेट उमर गिलानी और एक और सीनियर लॉयर हैं एडवोकेट समीउद्दीन, जो कि आज इन्होंने इस केस में पेश होकर दलाइल दिए। फरतुल्लाह बाबर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बतौर सेनेटर, बतौर शहरी, बतौर सिविल सोसाइटी किस हैसियत में आपने ये आइनी दरख्वास्त दायर की और आपका मुद्दा क्या था? मैंने ये दरख्वास्त इसलिए अदालत में डाली थी कि मैं प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन राइट्स सेल का, मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्टेड काउंसिल मेंबर हूँ और ये बुनियादी इंसानी हुकूक का इशू था। मैंने इस बुनियाद पर जो है ये पिटीशन डाली और हमारा इशू भी यही था कि इसके अंदर ऐसी कैटेगरीज़ हैं अफगान महाजरीन की जिनकी ह्यूमन राइट्स की मैसिव वायलेशन हो रही है। मसलन वो अफगान बच्चे जो यहाँ पैदा हुए, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रूह से और आपके सिटीजनशिप एक्ट की रूह से पाकिस्तानी शहरी हैं। मसलन वो अफगान महाजरीन जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन से शादी की, वो पाकिस्तानी मर्द जिन्होंने अफगान महाजरीन से शादी की है, वो अफगान महाजरीन जो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए 15 अगस्त 2021 से यहाँ पाकिस्तान भाग कर आए थे, उनको तो आपने तोप के सामने खड़ा कर दिया। तो हमने कहा कि ये गलत तरीके से हो रहा है और सबसे ज़्यादा एक केयर टेकर हुकूमत जिसका काम ही सिर्फ इंतखाबात कराना था, वो इतना दूररस फैसला कैसे कर सकती। तो ये बुनियाद थी जिस पर हमने ये पिटीशन दायर की। इसके अलावा और भी बड़ी बातें थी, लेकिन ये मेजर बातें थी। आज जो फैसला हुआ है और आपने दुरुस्त कहा है कि हम तो ये चाहते थे कि कोई ऐसा रिलीफ मिले कि ये जो पकड़ दकड़ हो रही है और उन अफ़गानियों को भी भेजा जा रहा है जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड्स मौजूद हैं। और ये आपने मीडिया में ख़बरें देखी होंगी। अब तो ख़ुद हुकूमत ने ऐलान किया है, बलूचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि ये तो पहला मरहला है, दूसरे मरहले में जिनके पास कार्ड्स हैं उनको भी भेजेंगे, विच मीन्स कि बिल्कुल एक मैसिव वायलेशन हो रही है। लेकिन आज हमें स्टे ऑर्डर तो नहीं मिला। ये हुक्म हुआ है कि ये चूँकि आइन की तशरीह का मामला है तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून के तहत ये उस जज की कमेटी के पास चला गया। मुझे इस फैसले पर कोई खुशी तो इसलिए नहीं है कि जितने दिन अब गुजरेंगे उतने ही ज़्यादा ये अफगान महाजरीन को जो यहाँ पर हैं उनकी पकड़ दकड़ करके गलत या ठीक सबको ट्रक में डालकर उनको तोप के गोले के सामने खड़ा कर देंगे। सर्दी का मौसम है, ख़वातीन और बच्चे हैं, तो हमारी तो कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उमर गिलानी साहब का और आप एडवोकेट साहब को जो लाहौर से तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े दलाइल दिए। और सबसे मजबूत दलील जो है वो ये भी है कि इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें आज हम यहाँ खड़े हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है, कॉवेनेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के मुतालिक, वो पाकिस्तानी शहरियों पर भी लागू हैं। तो ऐसे कई बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं जिसकी अब खिलाफ वर्जी हो रही है। ये हमारा मौक़िफ़ है। ठीक है।
ایڈوکیٹ عمر گیلانی، آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آج سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے کیا سوالات اٹھائے گئے، اور خاص طور پہ جسٹس سردار طارق مسعود جو بار بار کہہ رہے تھے کہ قانون کے مطابق سلوک ہو رہا ہے اور اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو قانون کے مطابق ڈیو پروسیس کیا جائے، جیلوں میں ڈالا جائے اور کئی سال وہ جیلوں میں پڑے رہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جائے؟ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو پہلے ہی ڈپورٹ کر دیا جائے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بینچ کی طرف سے جو سوالات کیے گئے وہ کتنے اہم تھے؟ جی بالکل، میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے پہ ہمیں موقع دیا کہ ہم ان لوگوں سے مخاطب ہو سکیں، عام عوام سے، جن کا یہ مقدمہ ہے۔ وہ 17 لاکھ افغان مہاجرین جو اس وقت بھی پاکستان میں، جن سے 4-5 لاکھ کو آلریڈی بھیڑ بکریوں کی طرح ٹرکوں میں ڈال کے بارڈر کے پار جبراً بھیج دیا گیا ہے، اور باقی اب اپنے فیٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم بتا سکیں کہ ان کے مقدمے میں کیا ہوا۔ آج عدالت نے مقدمے کو 5 رکنی بینچ کے سپورٹ کرنے کے حوالے سے کمیٹی کو معاملہ بھیجا ہے۔ کیا یہ ڈائریکشن ہے کہ 5 رکنی بینچ بنایا جائے، یا کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ 5 رکنی بینچ بننا ہے یا نہیں؟ یہ چیز باریکی جو ہے یہ ہمیں آرڈر جب آئے گا اس وقت پتہ لگے گی، لیکن جو ہم نے آج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا جو سوال تھا کہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کسی غیر ملکی کو پاکستان سے نکال نہیں سکتی، تو اس کا جواب ہم نے وہاں ان کو بھی دیا، اور ہماری پٹیشن میں بھی یہی موقف ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کسی کو نکال نہیں سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جس انداز میں لوگوں کو نکال رہی ہے اس میں کسی کی کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے، کوئی فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اس میں حکومت کسی بھی شخص کو یہ الزام لگا کر کہ یہ غیر ملکی ہے، غیر قانونی ہے، جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ پولیس والے نے جس شخص پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ معصوم ہے یا گلٹی ہے؟ تو ڈاکومنٹ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فرض کیجیے، ہمارے پاس کئی اطلاعات ہیں، ہم نے کورٹ کے ریکارڈ میں لگائی ہیں جہاں لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ تھے اور پولیس والے نے اس کے سامنے پھاڑ کے پھینکی اور اس کو کہا اب بتاؤ کیا ڈاکومنٹ ہے تمہارے پاس۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے پورے ملک میں ایک تو لوگوں جن کے کو پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے کیا رائٹس ہیں؟ جو ڈاکیومنٹ نہیں بھی رکھتے ان کے حوالے سے یہ بڑا سادہ سا سوال ہے، ان کے پاس ڈاکیومنٹ کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس ڈاکیومنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکومت نے اپنی نااہلی، اپنی غفلت کی وجہ سے ان کو ڈاکیومنٹ نہیں دیے۔ پاکستان انٹرنیشنل لا اور اپنے معاہدات، ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹس، UNHCR کوآپریشن ایگریمنٹ، وہ تمام چیزیں جو ہم نے عدالت کے ریکارڈ پہ لگائی ہیں ان کے تحت اس بات کا پابند ہے اور تھا کہ ان تمام لوگوں کو کوئی نہ کوئی ڈاکیومنٹیشن دی جائے تاکہ جب افغانستان میں حالات بہتر ہوں اور دونوں طرف سے والنٹیرلی ریپیٹریشن کا سلسلہ ہو تو یہ واپس جا سکیں جو جانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ ڈاکیومنٹ حکومت نے ان کو دیے نہیں۔ اس حوالے سے میں نے آج عدالت کو آگاہ کیا کہ فروری 2017 میں پاکستان کی وفاقی کابینہ نے جس وقت وزیر اعظم، جس کی سربراہی اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب کر رہے تھے، ایک فیصلہ کیا جو ہم نے کورٹ کے ریکارڈ پہ لگایا ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں ان کو ڈاکیومنٹ دے تاکہ ان کا اندراج ہو سکے، ان کے نام پتہ فیصلہ تھا پاکستان کی منتخب وفاقی کابینہ کا، فیڈرل کیبنٹ کا، کون سے سال میں ہے؟ فروری 2017 کو۔ اچھا، اور اس کیبنٹ ڈیسیجن کو بعد میں سیفران کو بھیجا گیا، سیفران نے پورے چیف کمشنرز کو سرکولیٹ کیا، ہم نے کورٹ کے ریکارڈ پہ لگایا ہے، اور جس دن بھی انشاءاللہ بحث ہوگی ہم عدالت کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس میں یہ فیصلے میں لکھا ہے کہ ایک تو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں ان کو دستاویزات دے، جاری کرے، اور دوسرا یہ کہ فی الحال ان لوگوں پر فارنرز ایکٹ کے سیکشن 14 کا اطلاق روک دیا جائے۔ یہ بات حکومت نے، منتخب حکومت نے کی، اس کے بعد آنے والی کسی بھی کابینہ نے اس فیصلے کو چینج نہیں کیا۔ اچانک سے ایک غیر منتخب عبوری کابینہ نے آ کر ایک آرڈر پاس کیا جس میں اس فیصلے کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان ایفیکٹ اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا، اور پاکستان کی 45 سالہ ایک نرم پالیسی کو تو کابینہ نے کیا نا، یہ کابینہ جی یہ فیصلہ ایک عبوری غیر منتخب کابینہ نے کیا جس کے پاس آئین اور قانون میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے کوئی دور رس پالیسیاں بنائے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیکشن 230 الیکشنز ایکٹ میں لکھا ہے، آپ میں سے جو دوست آ کے پڑھنا چاہیں اس میں لکھا ہے
کہ یہ ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے معاملات کریں گے اور پالیسی میٹرز نہیں کریں گے. لیکن 230 میں ترمیم کر دی تھی پچھلی شہباز شریف کی حکومت نے اور نگران حکومت کو وسیع اختیارات دیے گئے تھے. جی بالکل. وہ جو ترمیم ہے وہ پروویزو ایک ایڈ کیا گیا تھا جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جہاں تک پاکستان کے بین الاقوامی معاہدات، اقتصادی معاہدات جو ہیں جیسے IMF کے ساتھ معاہدہ ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو عبوری حکومت کو اختیار ہے، لیکن اس ترمیم میں کہیں بھی اس قسم کی دور رس فورن پالیسی، اسٹریٹجک پالیسی، سٹیزن شپ پالیسیز کے معاملات شامل نہیں ہوئے. سو میں نے اس ترمیم کا بغور جائزہ لیا ہے اور میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ترمیم کے باوجود بھی عبوری کابینہ کے اختیار میں اس طرح کی لانگ ٹرم ریفیوجی سٹیزن شپ پالیسیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جس بھی دن انشاءاللہ عدالت ہمیں موقع دے گی، ہمیں تھوڑی سی تشویش ہے اور میں پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس آئین کی وفاداری کا حلف انہوں نے اٹھایا ہے اور جو آئین لے کر وہ ہماری پارلیمنٹ میں کچھ عرصہ پہلے کھڑے تھے، کیا اس آئین کا یہی معنی ہے کہ 17 لاکھ لوگوں کو غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے ملک سے نکالا جا رہا ہو اور پچھلے 1.5 مہینے سے ہم روزانہ اپنی فائلیں لے کے سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور طریقے سے ہمیں پنگ پونگ کی طرح آگے پیچھے کیا جاتا ہے. چیف جسٹس خود تو کچھ نہیں کر سکتے، اب تو 3 رکنی کمیٹی ججز کی بن گئی ہے. میں نے کورٹ میں بھی سر یہ گزارش کی تھی اور 3 رکنی کمیٹی سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی سنگینی کا جائزہ لیں. افغانستان میں سردی بڑی شدید ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں 3 رکنی کمیٹی اب کیا کرے؟ اس کیس کو کل لگائیں. دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے جس میں تاخیر التوا کی گنجائش نہیں ہے. افغانستان میں سردی بڑھ رہی ہے، آج اس وقت بھی شدید ہے، لیکن کچھ ہفتوں میں برفانی سردی ہوگی. جتنے لوگ یہاں سے وہاں جائیں گے اس میں سے زندہ کتنے بچیں گے اس کا ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ سمیع الدین، آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک پاکستان اگر غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو نکال رہا ہے تو اس میں پاکستان کے یا عالمی معاہدوں کی کون سی خلاف ورزی ہوتی؟ جی شکریہ. ہماری سپریٹ پٹیشن ہے ایک، اور لمز فیکلٹی ممبرز ہیں جنہوں نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، مجھے انگیج کیا اس میں. دیکھیں یہ جو ڈیسیجن لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے افغان مہاجرین کو نکالنے کا، بیسکلی یہ پاکستان کے بے شمار بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے خلاف ہے. بین الاقوامی قوانین میں 2-3 قسم کے قانون ہوتے ہیں. ایک ہے کسٹمری انٹرنیشنل لا، اور پھر ایک ہمارے جو ٹریٹی آبلیگیشنز ہیں یا جو کنونشن ہم نے سائن کی، اور یہ ان دونوں کی خلاف ورزی ہے. ان سب میں یہ ڈیوٹی ہے پاکستان کی کہ ریفیوجیز یا جن کا اسٹیٹس کنفرمڈ ہو یا جو پوٹینشیل ریفیوجیز ہیں ان کا بھی، اور پھر جو فارنرز ہیں ان کا بھی. تو یہ 3 کیٹیگریز، ان سب کو کلیکٹیولی آن میس آپ ڈیپورٹ نہیں کر سکتے. پاکستان سگنیٹری ہے معاہدوں کا، پاکستان سگنیٹری ہے کنونشن آن ٹارچر کا، پاکستان سگنیٹری ہے انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا. ان دونوں میں یہ ریفیوجیز کے حوالے سے، انفیکٹ ریفیوجیز کے حوالے سے نہیں، اینی پرسن، اس میں فارنرز بھی شامل ہیں. جو ریفیوجیز کے حوالے سے بین الاقوامی معاہدہ ہے وہ ریفیوجی کنونشن ہے، اس کا پاکستان سگنیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسٹمری انٹرنیشنل لا کے مطابق، اور یہ جو 2 اور حوالے دیے میں نے کنونشنز کے، اس کے مطابق اینی پرسن ہیز اے رائٹ، اور اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان ان کو اس طریقے سے نہیں نکال. اچھا، اس کے لیگل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جی، یہ آج بھی بات ہوئی، جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ بات کیا کہ کوئی بھی اگر شخص آئے وہ اسپائی ہو، جاسوس ہو اور ہمارے ملک کے لیے نقصان ہے اس میں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس یہ حق اختیار ہے. جاسوس کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ عام مہاجر کے طور پہ تو نہیں اس کو. بالکل. ایک تو یہ کمپیریزن بالکل غلط ہے، لیکن دوسرا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس حق ہے کہ وہ ایلینز کو بھی نکالے. لیکن اس میں 2 پہلو ہیں. ایک کہ جس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے آن ماس، اور دوسرا ہے کہ ان مہاجرین یا وہ ایلینز جن کو اس دوسرے ملک میں یعنی افغانستان میں
ان کو رسک ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور نہ صرف جان کو خطرہ بٹ ٹارچر کا خطرہ ہے، اس سچویشن میں پاکستان کو یہ حق اختیار نہیں ہے، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو بے شک ٹیمپرری رکھے، اور کسی اور تھرڈ ممالک کو جیسے آسٹریلیا، یو ایس، یو کے، بہت سارے اپلیکیشنز ہیں جدھر یہ مہاجرین ادھر جانا چاہ رہے ہیں، لیکن واپس افغانستان پاکستان کو نہیں بھیج سکتے۔ اب یہ بتائیں آپ کیا توقع کر رہے تھے آج سپریم کورٹ سے، اور کیا ہوا؟ دیکھیے میرا تو جیسے عمر صاحب نے مینشن کیا، فرید اللہ بابر صاحب نے، ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ کوئی عارضی ریلیف ہمیں ملے، لیکن ابھی جو ایشو تھا جیسے آپ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ جی کیا یہ 3 رکنی بینچ اس معاملہ کو سن سکتی ہے یا 5 ممبر بینچ اس کو سننا چاہیے، اور میں نے یہ کوشش کی کہ سیکشن 7 پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 14 دن میں ارجنٹ کیسز کو فکس ہونا چاہیے۔ ہمارا جو انٹرم ریلیف کا معاملہ ہے وہ ارجنٹ ہے۔ آپ نے ارلی ہیئرنگ ارجنٹ اپلیکیشن فائل کی تھی؟ وہ تو آبویسلی ہماری جو اسٹے اپلیکیشن تھی اس کے اندر ارجنسی شو ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ اگر یہ اس میں 14 دن جو ہے وہ اپیل کے لیے نہیں ہے، یا درخواست فائل جو ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس میں تو صرف اپیل کے لیے 14 دن الاؤڈ ہے۔ اس میں خیر اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن جتنا مجھے یاد ہے فائل ہونے کے ارجنٹ میٹر، کوئی بھی ارجنٹ میٹر۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی توقعات پوری نہیں ہوئی، لیکن اس میں کچھ آئینی سوال جو اٹھا دیے کہ نگران حکومت کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اور اگر 5 رکنی بینچ بن جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل 224 کی تشریح کرے گی جس کے تحت یہ نگران حکومت بنتی ہے؟ بالکل، اس میں نہ صرف یہ سوال ہے کہ نگران حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے، بٹ یہ بھی سوال ہے کہ کیا ہمارے آرٹیکل 9، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 14 میں جو بین الاقوامی قوانین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا اس میں وہی رائٹ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں محفوظ ہے، نہ صرف شہری کے لیے بٹ فارنرز کے لیے؟ تو یہ بہت اہم ایک کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے جو پہلے کسی کورٹ نے، صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت لمیٹڈ سچویشن میں کنسیڈر کیا ہے، لیکن یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے بیفور دی سپریم کورٹ، اور ان کو اس پہ مطلب غور کرنا چاہیے۔ فرید اللہ بابر صاحب، افغان شہریوں کی جان و مال اور ان کے بنیادی حقوق کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کل ہی ایک دہشت گردی کی کارروائی میں پاکستان کے 23 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور حکومت پاکستان افغان حکومت سے احتجاج بھی کر رہی ہے، اور حکومت پاکستان اور دفتر خارجہ جو ہیں وہ بین السطور بھی اور براہ راست بھی یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی جو بڑھتی ہوئی کارروائیاں ہیں اس میں یہاں کے جو مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک جو ہے یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کا ان غیر قانونی افغان مہاجرین کے یہاں پہ قیام سے کوئی تعلق بنتا ہے، یا اس کے حوالے سے پھر حکومت پاکستان کیا کرے اگر وہ اپنے شہریوں کی جان نہ بچائے؟ دیکھیے، یہ جو حکومت پاکستان کر رہی ہے کہ ہم نے افغان مہاجرین کو پولیٹیکل فٹ بال بنایا ہے، اور پولیٹیکل فٹ بال اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ مہاجر ہیں، ہم انصار ہیں، کوئی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں، اور جب آپ افغانستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تو کہا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اگر کوئی بھی دہشت گرد، خواہ وہ افغان مہاجر ہے، خواہ وہ پاکستانی ہے، خواہ وہ کوئی اور ہے، دہشت گردی کی سزا موجود ہے، انویسٹیگیشن کا طریقہ موجود ہے، ان کو بے شک آپ سخت سے سخت سزا دیں۔ لیکن یہ جو وسائل ہیں یہ تو 25 کروڑ عوام کے لیے نا، 40 لاکھ افغان کے لیے پولیس کرنا، تفتیش کرنا، تحقیقات کرنا، ان کے لیے تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمیں کوئی عالمی مدد بھی نہیں مل رہی اس حوالے سے۔ بالکل عالمی مدد ملنی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کو پناہ خود ریاست نے سلیکٹڈ قسم کے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے۔ یہی جو افغان مہاجرین کی آپ بات کر رہے ہیں، یہی آپ کے افغانستان کے جو طالبان لیڈرز تھے وہ پاکستان میں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2016 میں ملا منصور اختر جب ڈرون اٹیک میں مارا گیا افغانستان میں، اس کی جیب سے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد ہوا۔ وہ کس نے جاری کیا؟ وہ کس نے اور کیوں جاری کیا؟ اس طرح کے بے شمار واقعات اس وقت بھی افغان وزیر خارجہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست کی جو دوغلی پالیسیاں تھیں
اس میں دہشت گرد یہاں پلے پوسی یہاں. اور آپ دیکھیے آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان جب بنا 2014 کے دسمبر کے APS کے واقعے کے بعد اور تمام سیاسی جماعتوں تمام صوبوں کی مشاورت سے بنا, اس کا نقطہ نمبر 19 یہ تھا کہ افغان مہاجرین اور سارے مہاجرین کے بارے میں ملک کے اندر قانون سازی کی جائے ان کنسلٹیشن ود آل دا اسٹیک ہولڈر. 8 سال گزر گئے, آپ نے قانون سازی نہیں کی اس لیے کہ ہم ان کو پولیٹیکل فٹ بال بنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی اپنی پاکستان پیپلز پارٹی بھی تقریباً 3 دفعہ تو حکومت میں رہی ہے, اور اس نے کیوں نہیں قانون سازی کی؟ یہ آپ نے درست کہا. بدقسمتی سے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, آپ دیکھیے کہ افغانستان کا مسئلہ اور یہ جو ریفیوجیز کا مسئلہ پارلیمان میں صرف ایک بار ڈسکس ہوا تھا, اور وہ بھی آن اسپیڈی اینڈ انیکسپینسو جسٹس کے دوران پارلیمان میں بھی نہیں ہوا. یہ پالیسی کہاں بنتی ہے؟ آپ جاکیے فارمر سابق وزیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز صاحب, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, انہوں نے مضمون لکھا کہ افغانستان پالیسی, انڈیا کے بارے میں پالیسی اور یوکے ایشو, یہ پالیسی وزارت خارجہ میں نہیں بنتی. یہ اس کا لکھا ہوا ہے. اس میں کمزوری تو آپ لوگوں کی کمزوری ہے نا؟ بالکل سیاستدانوں کی ہے اور کمزوری پارلیمان کی بھی ہے. تو جب میں یہ برملا کہتا ہوں کہ کمزوری ہماری ہے, سیاستدانوں کی ہے, پارلیمان کی, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کچھ لوگ سن کے اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ کمزوری اپنی جگہ پر. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے جب وزیر خارجہ برملا کہے کہ یہ پالیسی تو ہمارے دفتر میں نہیں بنتی, کسی اور جگہ بنتی ہے, تو دس ایکسپلینز واٹ از ہیپننگ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام 25 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ اور حکومت نہیں کرتی, تو وہ 5 جج بیٹھ کے کیوں کریں؟ آپ اپنا گناہوں کا بوجھ جو ہے سپریم کورٹ کے چند ججوں کے کندھوں پہ کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہم تو آواز اٹھائیں گے, ہم بات کریں گے. آخر یہی کہوں گا, مالی رقم پانی بھرنا, بھر مشکام بھارے مولا رقم ہر کھلا. ہم نے تو یہی کوشش کر لی ہے. میں شکر گزار ہوں نہیں کرتے, ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں. آج بھی جو آپ سے بات کر رہے ہیں یہ اسی کوشش بر مالی رقم پانی بھرنا, پر پانی بھرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف شکایت لگانا اور درخواستیں ڈالنا. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے قانون سازی کرنا اور بنیادی حقوق کی تحفظ کرنا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو مطلب؟ جی, میں یہ عرض کرتا کہ ہمارا مقدمہ ایکچولی پارلیمنٹ کے استحقاق کا ہے, سپریمیسی پارلیمنٹ کا ہے, کیونکہ اس وقت ملک میں پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, اور ایک کیئر ٹیکر حکومت جو کسی پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے وہ یہ فیصلے کر رہی ہے. ہم تو عدلیہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل ایکٹیویزم نہ کریں, آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں, کیئر ٹیکر کے اختیارات کو محدود کریں, تاکہ جب پارلیمنٹ پاکستان کی منتخب ہو تو اس مسئلے کا کوئی حکیمانہ اور دیر رس حل کر سکے. آپ نے اپنی درخواست میں بھی آرٹیکل 224 کی تشریح مانگی ہے؟ جی بالکل, ہم نے سیکشن 230 کے اطلاق مانگا ہے, الیکشن کمیشن ایکٹ کا, جو کہ آرٹیکل 224 کی تشریح کرتا ہے. جی, بہت شکریہ ایڈوکیٹ عمر گیلانی, سینیٹر فرحت اللہ بابر اور ایڈوکیٹ سمیع الدین نے ہمیں جوائن کیا. اب یہ اہم معاملہ ہے. یہ معاملہ صرف افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کا نہیں رہا, بلکہ یہ معاملہ اب ایک آئینی اور قانونی سوال بن چکا ہے کہ آیا نگران حکومت کے پاس کون سے اختیارات ہیں جو وہ استعمال کر سکتی ہے, اور کیا نگران حکومت بڑے فیصلے کر سکتی ہے. تو آج جس چیز کی توقع تھی کہ افغان مہاجرین کے انخلا کو روکا جائے گا, وہ اس توقع پہ سپریم کورٹ پورا نہیں اتری, اور یہ معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اسی ججز کمیٹی نے یہی 3 رکنی بینچ پہلے بنایا تھا. اب اگر آئینی سوالات کے ساتھ جس 3 رکنی بینچ نے ججز کمیٹی کو معاملہ بھیجا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ججز کمیٹی جو ہے وہ اب 5 رکنی بینچ بنائے گی, یا دوبارہ سے اسی بینچ کو بھیجے گی, یا کسی اور بینچ کو, یہ کہہ کے کہ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا نہیں ہے. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.